माशा अल्लाह कान, इस कायनात में वही होता है जो तेरा रब चाहता है। अगर तेरा रब अमन चाहे तो जंग नहीं होगी, जंग चाहे तो अमन नहीं होगा। अल्लाह के ऊपर फैसला है। अगर इज़्ज़त देने पे आ गया तो कोई जलील नहीं कर सकता, जिल्लत देने पे आया तो कोई इज़्ज़त नहीं दे सकता, इज़्ज़त की कुर्सी पे बैठा के जलील कर देता। अगर नफ़ा देने पे आए तो कोई नुकसान नहीं दे सकता, नुकसान देने पे आए तो कोई नफ़ा नहीं दे सकता। हाँ, अगर मैं बीमारी दे दूँ तो फिर तंदुरुस्ती नहीं, तंदुरुस्त कर दूँ तो फिर बीमारी नहीं। मैं अगर बुलंद कर दूँ तो तुझे कोई पस्त नहीं कर सकता, मैं पस्त कर दूँ तो तुझे कोई बुलंद नहीं कर सकता। मैं तुझे हिदायत दे दूँ कोई गुमराह नहीं कर सकता, और मैं जिसे गुमराह कर दूँ उसे कोई हिदायत भी नहीं दे सकता। तो पता चला सारी चीज़ जो है ना उस रब की मोहताज है। वो ऐसा रब है मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों कि वो अपनी ज़ात में भी अकेला है और अपनी सिफ़ात में भी अकेला है। हाँ, और हर उयूब से पाक, हम सबको खिलाता है खुद भूख से पाक, हम सबको पिलाता है खुद प्यास से पाक, हम सबको सुलाता है खुद नींद नहीं ऊँग से पाक, ऊँग से पाक, सोता नहीं, ऊँग भी नहीं आता। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछ लिया, या अल्लाह तू कभी सोता भी है, कभी नींद भी आती है तेरे को? तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मूसा एक काम करो, तुम ज़रा 2 मिट्टी के बर्तन बना लो, थाली बना लो, और उस कोने में जाके खड़े हो जाओ, और याद रखना सोना नहीं, सोना नहीं। अल्लाह ठीक है तेरा हुक्म है, सोऊंगा नहीं। आप बनाए और खड़े हो गए जाके। अल्लाह ने जैसे खड़े हुए एक हल्की सी हवा चलाई तो सोई नहीं, सिर्फ नींद का ऐसा झटका है, सिर्फ झट। और अल्लाह ने हुक्म दिया था देखो टूटना नहीं चाहिए बर्तन, अल्लाह नहीं टूटेगा। अब जाके जब अल्लाह ने थोड़ी सी हवा चलाई है, और नींद का सिर्फ ऐसा नहीं, मुझे भी आपको गलबा आता है कभी ऐसा, वो गलबा आया है और हाथ बजे है और बर्तन टूट गए। अल्लाह ने फ़ौरन आवाज़ लगाया, मूसा बर्तन टूट गया। बोले अल्लाह माफ़ कर, सोया नहीं, सिर्फ नींद का झोंका आया है, या अल्लाह उससे ये बर्तन टूट गए। अल्लाह ने फरमाया मूसा तेरा रब सो जाए तो इस कायनात का क्या होगा? और मेरे और आपके नज़दीक, क्योंकि मेरा और आपका इल्म नाकिस है, थोड़ा है, हमने मेहनत नहीं किया, उलमा फरमाते एक ऐसा आलम नहीं, अल्लाह ताला 40,000 ऐसे आलम को चला रहा है, 40,000 ऐसे आलम को चला रहा है, और खता से पाक है, जुल्म से पाक है। हाँ, ऐसा खता नहीं खाता कि भाई आज पता चला कि बोले भाई जानवरों के अंदर सब बच्चे पैदा होने लग गए, कौन से इंसान के बच्चे पैदा हो रहे, ऐसा खता नहीं खाता। और ऐसी ज़बरदस्त खजाने वाला है कि हमने कभी सुना ही नहीं होगा कि हॉस्पिटल में 100 बच्चे पैदा हुए और 100 के 100 को हाथ नहीं है। बड़ा बड़ा खजाने वाला है और ज़बरदस्त इल्म वाला है। मेरे ऊपर और आपके ऊपर बारिश को बरसा रहा है अभी, अब इस एक कतरे के साथ एक फरिश्ते को उतार रहा है, और ज़बरदस्त इल्म वाला है, और जानता है ये बारिश का कतरा अगर सांप के मुंह में जाएगा तो उसको जहर बनाएगा, और हिरन के मुंह में जाएगा तो उसको मुश्क बनाएगा, इंसान के मुंह में जाएगा तो जीने का सामान बनाएगा, और गाय के मुंह में जाएगा तो वो दूध बनाएगा। सब कुछ जानता है, इतना ज़बरदस्त इल्म वाला है मेरा और आपका। ये अल्लाह ताला चाहता है कि मेरे बंदे मैं तुझे दुनिया में भेजा हूँ ना तुझे अपनी मार्फत के लिए, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमा रहे जिसका मफ़हूम है कि हमने जिन्नात और इंसान को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और उलमा इसकी तफसीर में लिखते हैं इबादत से मतलब ये है कि अल्लाह ताला अपनी मार्फत के लिए पैदा किया, और मेरे और आपके अंदर छोटे बचपन से ही जैसे मैं और आपके ज़बान में बोलने की सलाहियत आई, ये फितरती चीज़ रख दी मेरे और आपके अंदर कि मेरे और आपके अंदर क्यूरियोसिटी है कि ढूंढने की, पूछने की, वहाँ तक पहुँचने की। जैसा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ अब्बा को पूछता है अब्बा वो क्या है, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ अब्बा ये क्या है, तो पूछते 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 अल्लाह इसको बचपन से ये फितरत में रखा है कि तू पूछते पूछते जैसा बड़ा हो जाएगा ना तो एक दिन याद रखना तू अपने आप से पूछना ये आसमान क्या है, ये चाँद क्या है, ये सूरज क्या है, ये अपने से नहीं पलते, ये अपने से नहीं निकलते, ये अपने से नहीं गुरूब होते, इनको कोई निकालने वाला है, इनको कोई गुरूब करने वाला वो अल्लाह है। बचपन से फितरत रखी, लेकिन मैंने और आपने दुनिया पे ऐसी मेहनत कर दी और बचपन से दुनिया को इतना सुना कि मेरा और आपका जिस्म तो बढ़ता चला गया लेकिन ईमान घटता चला गया। जो फितरती चीज़, उलमा फरमाते जो भी इंसान पैदा होता है फितरती इस्लाम के साथ पैदा होता है, लेकिन इसने दुनिया पे मेहनत किया तो ईमान घटता चला गया, बदन बढ़ रहा है, उम्र बढ़ रही है, ईमान घटता चला गया, और इतना घट गया कि अपने बनाने वाले को भूल गया, भूल बैठा कि मेरे को कोई बनाया है, भूल बैठा कि मुझे कोई वापस मारने वाला है। अब ये भूलने को मैं और आप ना भूल जाए और मर ना जाए ऐसी भूल की हालत में अल्लाह ताला ने ये ऐसी मजालिस लगा कि
ایسی مجالس میں بیٹھ کر کے میرا ذکر کو خوب سننا، میرے ذکر کو خوب بولنا، جا کے جب تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر آسمانوں میں کروں گا، اور ایسی جگہ تمہارا ذکر کروں گا جو تمہاری مجالس سے زیادہ بہتر مجلس ہو، فرشتوں کی مجلس میں تمہارا ذکر کیا جائے گا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ میرے سے اور آپ سے چاہتا ہے کہ میرے بندے، ایک کامیابی تو سمجھتا ہے، ایک کامیابی میرے نزدیک تو سمجھتا ہے کہ دنیا میں کامیابی، مال میں کامیابی، عہدے میں کامیابی، ڈگری میں کامیابی، لیکن یہ سب میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی تو دین میں ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ فرما رہے جس کا مفہوم ہے کہ کامیابی تو وہ ہے جسے جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں بھیج دیا گیا، وہ اصل کامیابی۔ یہ ڈگری اگر کامیاب ہوتی، حضرت فرما رہے تھے اپنے مذاکرے میں اور آپ تو بھکاری سے بھیک مانگ رہے، بھکاری سے بھیک مانگ رہے۔ پوچھا کہ حضرت کیسے بھکاری سے بھیک مانگ رہے؟ بولے تو کہتا ہے دکان سے ہوتا، دکان کو کہتی اگر تو نہیں کھولتا تو میرا کیا ہوتا؟ تو کہتا ہے ڈگری سے ہوتا، ڈگری کہتی اگر تو مجھے نہیں پڑھتا میں تو ردی پیپر ہوں، اور تو کہتا میرے عہدے سے ہوتا ہے، عہدہ کہتا اگر تو نہیں آتا تو میں کس فائدے کا؟ تو میں تو اور آپ بھکاری سے بھیک مانگ رہے۔ یہ ساری چیز سے نفی کر کے اس اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری مجلس لگاتا ہے اللہ کہ میں اور آپ کیسے اپنے حقیقی بادشاہ کو پہچان لیں۔ وہ اتنی زبردست اللہ ہے میرے بھائی دوستوں بزرگوں کہ وہ کسی چیز کو بنانے میں کسی چیز کے نمونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ بغیر دنیا کے دنیا کو بنا دیا۔ آج لوگ بڑے شک میں پڑے کہ کیسے انسان آ گیا، جب عورت اور آدمی ملتے تو انسان پیدا ہوتا ہے۔ ایک نے کہا نعوذ باللہ، بولے عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، بولے کیونکہ ان کا کوئی باپ نہیں ہے، لیکن اس نے غور فکر نہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، لیکن آدم علیہ السلام کو تو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، یہ اس سے بڑا نمونہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ماں حوا کو یہ بغیر ماں کے پیدا کیا۔ آپ دیکھو اللہ تعالیٰ بتا رہے اپنی قدرت کو، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو اپنی سنت کے اوپر اس کو ڈھانپ دیا کہ اب جو چیز ہوگی نا اس دنیا میں، اب جتنے بھی انسان تا قیامت تک آئیں گے ان کے آنے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا، وہ ماں کا پیٹ ہے۔ اور آدم علیہ السلام سے لے کے تا قیامت تک آخری انسان اس دنیا سے جانے والا، اس کے جانے کی جگہ طے ہے، وہ ماں، جانے کی جگہ ماں کا گود ہے، جانے کی جگہ موت کا گود ہے۔ اب یہ ماں کی گود سے آنا، موت کی گود میں چلے جانا، اس کے بیچ میں جو وقفہ ہے، جو ریسیس ہے، جو ٹائم ہے، اس کو کہتے زندگی، اور اللہ کہتے اس زندگی کو بنا کے آنا۔ تجھے بھیجا ہی اس لیے کہ اس زندگی کو بنا کے آئے گا، اس زندگی کو بچا کے آئے گا، اس زندگی کو جیسے میرے حکم پر بتا کر آئے گا تو کل تیرا میرے در بھاؤ لگے گا اور میں تجھے پھر کامیاب کر دوں گا۔ یا اللہ پھر میں تیری کامیابی تک میں وہ پہنچوں کیسے، میں جانوں کیسے؟ تو اللہ نے بڑا احسان کر دیا میرے اور آپ کو، اپنے نام کے ساتھ ایک اور نام جوڑ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول، کہ اب جس کی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی برانڈنگ ہوگی نا، اسی برانڈنگ پہ اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کر دے، باقی کسی کی اور نہیں۔ مثال دیتے حضرت، دیکھو ہم لوگ سب بیٹھے، اب تو موبائل کا زمانہ ہے، سب کے پاس موبائل ہے، لیکن الگ الگ کمپنی، کسی ایل جی، کوئی سیمسنگ، کوئی لے کے بیٹھا ہے۔ ویسے ہی اللہ کو ایک برانڈ پسند ہے، وہ محمد رسول اللہ ہے، یہ برانڈ پسند ہے۔ باقی میں کسی اور کی بھی زندگی لے کے چلے جاؤ، اللہ کی قسم اللہ کو کوئی برانڈنگ پسند نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی سارے نبیوں کے ساتھ یہ کیا ہے، اپنی محبت کا اظہار مانگا ہے کہ میرے سے محبت کرتے تو اظہار کرو۔ اللہ نے بتایا ہے ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، تو فرشتوں نے کہا یا اللہ تو نے خلیل کیوں بنایا، اس کیا بات ہے، دوست کہتا ہے تو اسے؟ اللہ نے فرمایا ایک کام کرو، تم جاؤ فلاں جنگل میں، ابھی خلیل میرے بکریوں کو چلا رہے، جاؤ ذرا۔ اب گئے ہیں، فرشتہ انسان کی شکل میں آیا ہے اور جھاڑ کے پیچھے چھپ کے کہتا ہے سبحان اللہ۔ جیسے سبحان اللہ کہتا ہے نا تو ابراہیم علیہ السلام ایک دم چونک جاتے اور ایسا خوش ہو جاتے کہ میرے رب کی کیا زبردست آواز میں کسی نے تعریف کیا۔ دوڑے دوڑے گئے تو دیکھے یہ تو ایک انسان، اور کیا کہا تو نے؟ بولے واپس کہے، بولے ایسے نہیں کہوں گا، کچھ دینا پڑے گا تیرے۔ بولے اچھا ایک کام کر، یہ میری بکریوں میں سے آدھی بکری لے لے، ایک بار کہتے۔ بولے اچھا سبحان اللہ، پھر کہتے ہیں سبحان اللہ۔ واہ واہ کیا لطف آتا ہے۔ دیکھو آپ لوگ بھی اسی کی مثال میں ہیں، اللہ کا نام آ رہا ہے تو آپ لوگوں کی بھی دل خوش ہو رہا ہے نا۔ ویسے ابراہیم علیہ السلام کا دل خوش ہو گیا، واہ کیا تعریف کر رہے میرے اللہ کی، ایک بار پھر کہہ دے۔ بولے نہیں ایسی تھوڑی نا، کچھ دینا پڑے گا۔
بولے اب کیا دوں؟ بولے ایک کام کر، آدھی دیا نا بکری، اب آدھی پوری لے لے، ایک بار اور کہہ دے۔ پھر کہتا ہے سبحان اللہ۔ اب فرشتہ دیکھ رہا اب کیا ہوگا، پھر سے اس کے دل میں تو لالچ ہے سننے کی، پر ایک بار اور کہہ دینا۔ بولے نہیں نہیں کچھ دینا پڑے گا۔ بولے اب کیا دوں؟ تو واہ واہ کیا خلیل اللہ ہے۔ فرمایا ایک کام کر دے، کہہ دے ایک بار اور، تاکہ میرا دل اور خوش ہو جائے۔ بکریاں تو دے دیا نا، اس کو کوئی چرانے والا بھی تیرے کو چاہیے، میں تیرا ہو جاؤں گا، ایک بار اللہ کا نام اور کہہ۔ پھر کہتے ہیں سبحان اللہ، اور کہتے ہیں اے خلیل اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے، میں فرشتہ ہوں، میں نے سوال کر دیا تھا اللہ سے کہ تو نے خلیل کیوں بنایا؟ اسی لیے مجھے بتایا کہ دیکھ اس لیے خلیل بنایا کہ جب میرے نام کی باری آئے گی نا، میرا خلیل اللہ ساری چیز لٹا دے گا۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کے ساتھ بھی کیا اللہ تعالیٰ، ہاں میرے اور آپ کے نبی کے ساتھ۔ ابھی ساتھی نے بتایا، اللہ کے نبی مسجد نبی میں بیٹھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ، ایک بدو آیا اور اللہ کے نبی 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا مانگی، اور اللہ کی دعا میں ایسے ایسے الفاظ کہہ دیا کہ اللہ کے نبی بھی جوش میں آ گئے اور کہا اے بلال رضی اللہ عنہ، اے بلال تیرے پاس کچھ ہے؟ فرمایا یا نبی اللہ، ایک سونے کی ڈلی، چھوٹی سی ایک سونے کی ڈلی۔ بولے لے آ اور منگایا ہے اور اس بدو کو دیا ہے، اور پوچھا ہے بدو سے کہ بولے کس لیے دیا؟ بولے صلہ رحمی کے لیے، آپ کو صلہ رحمی رشتہ داری کی قرابت کی وجہ سے دیا۔ بولے نہیں نہیں، اب جو تو نے اللہ کی تعریف کیا ہے نا اس کے لیے دیا۔ کیا تعریف کیے تھے؟ جس کا مفہوم، جس کا خلاصہ ہے، اے وہ ذات جو کسی کی آنکھ تجھے دیکھ نہیں سکتی، اے وہ ذات آنکھ تو چھوڑ دے خیال بھی تجھ تک پہنچ نہیں سکتا، اے وہ ذات کیا بہترین ہے کہ آسمان اپنے نیچے، زمین اپنے اندر، پہاڑ اپنے گاروں میں، سمندر اپنے تہے میں، تجھ سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتی، چھپ نہیں سکتی اور چھپی ہوئی نہیں۔ اے وہ ذات کیا بہترین ذات ہے کہ بارش کی قطرے کی تعداد کو جانتا ہے، ریت کی ذرات کی تعداد کو جانتا ہے، جھاڑ کی پتوں کی تعداد کو جانتا ہے، اور ان کے بنانے کے مقصد کو جانتا ہے، کسی سے غافل نہیں ہے، یہ سب کو جانتا ہے، اور سمندر کو تولا ہوا ہے، پہاڑ کو تولا ہوا ہے۔ بولے کیا تعریف کی، اور دعا کیا مانگی؟ دعا یہ مانگی کہ یا اللہ کہ جب میرے زندگی کے آخری دن جب میرے اس کان کے ساؤنڈ کے وائر کٹنگ کرے جا رہے ہو نا، تو جو میرے کان میں تیرا آخری بول آئے نا وہ تیری تعریف ہو، اور جب یہ میرے زبان کا مائکرو فون جب کاٹا جا رہا ہو نا اس کی وائر، تو جب آخری بول نکلے تو تیری تعریف ہو، اور یا اللہ جب میرے جو زندگی کے آخری دن ہو نا، یا اللہ اس میں تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ ایسی دعا مانگی اللہ کے نبی کے سامنے کہ اللہ کے نبی بھی جوش میں آ گئے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندے تیرا میرا تعلق ایسا ہو جائے۔ اب اس تعلق پیدا کرنے کے لیے اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی دی ہے۔ یہ وہ زندگی اللہ کی قسم میں اور آپ تھوڑا سا غور فکر نہیں کرتے، کیونکہ میرے پاس اور آپ کے پاس وقت نہیں ہے تھوڑا کہ سیرت پاک پڑھ لوں، سورت پاک پڑھ لوں۔ اتنے زبردست نبی ہے۔ آپ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اور آپ کو کتاب دی، سب سے اعلیٰ کتاب، اس سے پہلے جتنی کتاب آئی ساری کتاب اللہ، زبور کو کتاب اللہ، تورات کو کتاب اللہ، انجیل کو کتاب اللہ، لیکن قرآن کو اللہ کہتا ہے کہ کتاب اللہ کے ساتھ کلام اللہ ہے، اور اپنے ناموں کے ساتھ جوڑ دیا اس کو۔ میں کہتا ہوں اللہ پاک ہے، ہم کہتے قرآن پاک ہے، اللہ مجید ہے، قرآن مجید ہے، اللہ کریم ہے، قرآن کریم ہے۔ حضرت فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 52 نام رکھے، کتنے؟ اور سب سے اعلیٰ، سب سے زبردست نام اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، یہ ھذا بلاغ الناس ہے، یہ لوگوں تک پہنچانے والی کتاب ہے۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے نبی کا ذکر کیا اور سارے نبیوں کا ذکر کیا، ہاں، یا داؤد، یا سلیمان، یا آدم، یا موسیٰ، یا الیاس، سب سے اللہ فرما رہا ہے یا سنو آدم، سنو داؤد، سنو سلیمان، سب سے کہتا ہے سنو سنو سنو۔ لیکن جب میری اور آپ کی نبی کی باری آئی، ایک مرتبہ بھی آپ کو نہیں ملے گا یا محمد، اور کم و بیش 227 مرتبہ میرے اور آپ کے نبی سے اللہ مخاطب ہے۔ جہاں لکھا ہے نا کل کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے، اللہ فرما رہے 227 مرتبہ، اور اس میں سے کہتے یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، ہاں فرما رہے اے میرے نبی جی، اے میرے رسول، فرما دیجئے لوگوں سے۔ ایسے نبی کو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، مجھے اور آپ آج ان کی زندگی مجھے اور آپ کو پسند دیا، اتنے بہترین نبی۔ آپ دیکھو تو صحیح، اللہ نے ایسا زبردست معاملہ، ایسا میری اور آپ کی زبان میں ہے، ایسا سیٹنگ کیا، ایسا سب چیز فٹ کیا کہ میرے نبی کی ہر ایک ادا اللہ تعالیٰ نے محفوظ کرا دیا۔
اب دیکھو حضرت فرما رہے تھے کہ جس سے پیدا ہوئے حضرت آمینہ کہاں سے نکلا؟ امن سے. یہ بیٹے کس کے؟ عبداللہ نکلا عبد سے. یہ تو بات جاننے کی ہے، ٹھیک ہے، ایک امن والے ہیں ایک عبد والے ہیں. لیکن دیکھو میرے کو اور آپ کو یاد نہیں کہ جب میں اور آپ پیدا ہوئے تھے تو ہمارے سامنے نرس کون سی تھی، دائی کون سی تھی؟ اللہ کی قسم کیا کرنی میرے اللہ کی کہ میرے اور آپ کے نبی کی جو اس وقت دائی موجود تھی نا، دائی حلیمہ، ان کا بھی نام فیمس کرا دیا. اور حلیمہ کہتے بڑی بردباری والی. کیسے نام سے جوڑا اللہ تعالیٰ نے، کیسی صفاتوں سے آجو باجو اللہ کے نبی کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. اس نبی کو میرے کو اور آپ کو زندگی میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ وہی میرے سے اور آپ سے مقصد زندگی چاہتے ہیں کہ یہی تمہارا مقصد ہے، اسی کو پکڑ کے چلنا. اب جیسے وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے مجھے اور آپ کو، ویسے ہی میری نبی کی زندگی ہے وہ ساری قرآن. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ اماں ذرا آپ بتاؤ تو صحیح اللہ کے نبی کی زندگی کے بارے میں. تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے، قرآن میری نبی کی زندگی ہے اور میری نبی کی زندگی قرآن ہے. اور میں نے اور آپ نے سرسری طور پر بس کسی کی میت ہو جائے تو پڑھ لیں گے، یا برکت کی طور پر بھائی کسی کی نیا گھر لیا یا نیا دکان لیا تو وہاں پڑھ لیں گے. اللہ فرمایا ہدایت کی کتاب ہے. میں اور آپ تراویح میں سن رہے، روزانہ پڑھ رہے، لیکن میرا دل آپ کا اثر نہیں لے رہا. لوگ غیر مسلمان ایک آیت پڑھ رہے اور وہ تبدیل ہو جا رہے، ریورٹ ہو جا رہے، کنورٹ ہو جا رہے. کس بنیاد پر؟ یہ جانتے ہیں کہ یہ حق کتاب ہے، یہ سچ کتاب ہے. اور میں نے اور آپ نے، اور یہ کون سی کتاب ہے؟ آپ میرے اور آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی اس بات کو. حضرت فرما رہے تھے یہ وہ کتاب ہے جس میں پچھلوں کا ذکر، آئندہ آنے والوں کا ذکر اور یاد رکھ تیرا ذکر. میرا اور آپ کا ذکر ہے اس کے اندر. کیسے ذکر ہے؟ میں نے پوچھا حضرت کیسے ذکر ہے؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسی کیسی بڑی مخلوق بنائی، سورج، چاند، آسمان، زمین، فرشتے. کسی کی اللہ تعالیٰ نے قسم نہیں اٹھائی جب بنانے کی باری آئی. لیکن جب تیرا میرا ذکر آیا نا، خود کو بھی شامل، خود بھی مخلوق ہے، انسان ہے. فرمایا جب تیرا میرا ذکر آیا نا، اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن انسان کی فطرت کو جانتا ہے کہ جب انسان سامنے والا سچا ہو اور قسم اٹھاتا ہے نا تو اس کی بات کو پکی مان لے. تو اللہ فرما رہا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انجیل کی قسم، ہاں زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی قسم، اے انسان میں نے تمہیں بہترین سانچے میں ڈھالا. کیوں بنایا مجھے بہترین؟ کیونکہ تیرے ساتھ میں نے ایک معاملہ رکھا، باقی کسی مخلوق کے ساتھ وہ معاملہ نہیں رکھا. تیرے ساتھ جنت اور جہنم کا معاملہ ہے، باقی کوئی مخلوق کے ساتھ نہیں، باقی کوئی مخلوق کے ساتھ. تو اس زندگی کو بنانے کے لیے مجھے اور آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا ہوگا. ہر ایک ان کے عمل کو اپنا عمل بنانا ہوگا، ان کے غم کو اپنا غم بنانا ہوگا، ان کی فکر کو اپنا فکر بنانا ہوگا. تھوڑا سا میں اور آپ خالی غور فکر کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3000 نام. کتنے؟ 3000 نام. ایک کتاب میں 674 ہے، ایک ہی کتاب میں 674 نام. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اللہ نے آج تک کسی کو ایسا نہیں پکارا جیسے مجھے پکارا. ایک ساتھ پکارا، انا محمد والاحمد والماہی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم ابو القاسم طٰہٰ اور یاسین. ایک ساتھ 10 نام کے ساتھ پکارا. اتنا بہترین مجھے اور آپ کو نبی دیا اللہ تعالیٰ. آپ دیکھو، اور لوگوں سے بلوایا بھی، لوگوں سے کروایا بھی. مجھے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. ابھی اللہ کے نبی ہجرت کر کے نکلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور امیر بن وہاقہ بھی ساتھ میں ہے، اور عقید جو راستہ بتا رہے تھے، گائیڈ کر رہے تھے، وہ بھی ساتھ میں تھے. اب یہ خزیمہ کر کے ایک خاندان ہے، وہاں سے گزر رہے تھے تو وہاں پر ایک بھوک لگ گئی. تو معبد کر کے ایک عورت تھی، بوڑھی عورت تھی، آپ نے سنا ہی ہوگا. اب وہاں ایک بکری تھی، مڑیل سی، کمزور بکری تھی. اب اللہ کے نبی نے فرمایا بھوک لگی ہے. اس اماں سے فرمایا کہ کچھ ہے تو دے دو. فرمایا یہی ہے. تو بولے اس میں سے تھوڑا سا دودھ میں نکال دوں. بولے کیسے دودھ نکال سکتے ہو تم، اس میں ہے ہی کچھ نہیں. لیکن اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اجازت دے دو میں نکال دوں گا. تو اللہ کے نبی نے جیسے ہاتھ لگایا تو وہ دودھ کا تھن بھر گیا. اب یہ انوکھی چیز ہونے والی ہے. تو یہ دیکھ رہی معبد، دیکھا تو پورا دودھ بھر گیا، برتن بھر گئے، اور سارے خود بھی پیے، ابو بکر کو بھی دیا، معبد کو بھی دیا. پھر بولے برتن دو، اور دودھ بھر کے چلے گئے. ابو معبد بعد میں آئے واپس اور کہا ہے کہ یہ دودھ کہاں سے آیا؟ فرمایا یہ بکری نے دی. بولے
کیا بات کری, یہ بکری کہاں سے دے گی, یہ مریل سی بکری ہے, کمزور کی بکری ہے, یہ دودھ کہاں سے دے گی. فرمایا نہیں, ایک جوان آیا, اس جوان کی ہاتھوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ دودھ دیا. علماء فرماتے کہ انہوں نے ایسا ڈسکرپشن دیا ہے اللہ کے نبی کو کہ علماء آج بھی پریشان ہیں کہ کیسے اس کو ظاہر کریں. الرجیم الزہر ابلج الوجہ حسن الخلق وَمْتَئِبُ السُّجْلَ وَلَمْ تَجْرِ بِهِ سَعْلَ وَسِيبٌ كَثِيرٌ فِي عَيْنِهِ گج وَفِي أَشْفَارِ وَتْ. کہ ایسا بتایا ہے کہ بولے ایک جوان آیا تھا, اتنا حسین تھا کہ اس کے گال باہر نہیں تھے اور اندر پچکے ہوئے بھی نہیں, زبردست خوبصورت, گردن سرے دار ایک دم خوبصورت, آنکھ ایک دم خوبصورت, سرما لگے بغیر سرما لگی ہوئی تھی, جو وائٹ تھی وہ پوری وائٹ تھی, جو کالی تھی وہ کالی تھی, پلکیں بڑی بڑی تھی. اور فرمایا کہ جب وہ بات کرتا تھا تو سب چیز خاموش ہو جاتی تھی, جب چپ بیٹھتا تھا وقار چھا جاتا تھا. ایسے نبی, اور فرمایا وہ وسیم بھی تھا اور قسیم بھی تھا. اس پہ حضرت فرما رہے تھے کہ اس کائنات میں ایک حسین آیا ہے اس سے پہلے, یوسف علیہ السلام, لیکن میرے اور آپ کے نبی حسین کے ساتھ وسیم بھی ہے اور قسیم بھی ہے. حسین تو کہا جاتا ہے خوبصورت کو, وسیم کہا جاتا ہے اس کو کہ جتنی بار دیکھے اتنی بار دیکھنے کی تمنا ہو, جتنی بار دیکھے. اب ایسا دیکھو نظر نہیں بھرتی واپس دیکھو, نظر نہیں بھرتی واپس دیکھو. فرمایا وہ ایسا وسیم تھا کہ میری آنکھ نہیں بھرتی تھی, مجھے تو ایسا لگا کہ 14ویں کا چاند چادر اوڑھ کے میرے سامنے کھڑا ہو, اتنا خوبصورت بنا. اور فرمایا قسیم اسے کہتے کہ جس اینگل سے دیکھے, جس اینگل سے. میرے اور آپ کے تو معاف کرو پیٹ کھا کھا کے باہر آ گئے پورے. اللہ کے نبی ایک دم زبردست, ایسے فٹ کہ کندھے بھی چوڑے تھے اور پیٹ بھی ایک دم برابر کا تھا. اب فرمایا ایسے حسین تھے. اب بتاؤ ایسے حسین کو اللہ چھوٹا کام دے گا؟ جو وجود کائنات ہے, جس کے ذریعے, جس کے صدقے مجھے اور آپ کو بنایا گیا, اللہ ان کو چھوٹا کام دے گا؟ نہیں, اللہ نے ایک بہت بڑا کام دیا اور کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے نبی جی, اے چادر اوڑھنے والے, جس کا مفہوم ہے جاؤ اور لوگوں میں جاؤ اور اللہ کی تعریف کرو, یہ تمہارا کام ہے, اسی لیے تمہیں بنایا گیا. اور یہ چیز صحابہ نے سمجھے تھے میرے بھائی دوستو بزرگوں. تو جان لگانا آسان, مال لگانا آسان, صلاحیت لگانا آسان, جذبات کو لگانا آسان, اور میں اور آپ تو یہیں تک پہنچے ہیں نام بھی لگا دیے, صرف جان نہیں لگائے, صاحب نام بھی لگا دیے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اصلی نام, ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اصلی نام امت کو پتہ ہی, اللہ نے ایسا نام فیمس کرا دیا کہ بولے یہ ابو بکر ہے نا, ان کا اصلی نام ہے عبداللہ. کیا نام ہے؟ عبداللہ. ابو کہتے والا, بکر کہتے پہل کو. اللہ نے فرمایا ہجرت کرو تو پہلے کون کیا؟ ساتھ میں. فرمایا ایمان لاؤ تو آدمیوں میں سب سے پہلا ایمان لانے والا. فرمایا پورا جان پورا مال لگاؤ تو پورا جان پورا مال لگانے والا. اور فرمایا لڑکی دو میرے نبی کو, کون دیا؟ تو جب یہ چاروں چیز ہوئی تو اللہ نے نام رکھا, بولے تو ابو بکر ہے. کون ہے؟ ہر چیز میں پہل کرنے والا ہے. جب بھی کوئی ان کو کہتا عبداللہ ادھر آؤ, بولے مجھے عبداللہ نہ کہا کرو, میرے اللہ میرے اس کے رسول نے میرا نام رکھا ہے ابو بکر, مجھے ابو بکر کہا کرو. یہ ایسے صحابی میرے بھائی دوستوں, اللہ کی قسم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے انبیاء اکرام کے بعد اگر کسی کا ایمان ہے تو ابو بکر تیرا ہے. میری ساری امتیوں کا ایمان ایک پلڑے میں, ابو بکر تیرا ایمان ایک پلڑے میں, تو بھی تیرا ایمان وزنی ہو جائے گا ساری امتیوں سے. ایسے ابو بکر سب کچھ لگا دیا, گھر والوں کو بھی لگا دیا, گھر والوں کو بھی. میں اور آپ کو نہیں پڑھ رہے نا, پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیسا لگا ہے. یہ ابو جہل ملون جب اللہ کے نبی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے گئے ہوئے ہیں تو پہنچا ہے گھر پہ اور دیکھا ہے کہ بولے ہے تو نہیں, تو اسما رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا لے کے جا رہی. اب دیکھا اس نے کہ بولے یہ اسما ہے, یہ ضرور اپنے باپ کے پاس جا رہی ہوگی, تو پکڑا ہے پیچھے سے بال, زور سے پیچھے سے بال پکڑا اور پوچھتا ہے کہ بتا تیرا باپ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدھر, محمد کدھر ہے؟ تو فرمایا نہیں بتاؤں گا. یہ نہیں کہا نہیں معلوم, جھوٹی نہیں ہے نا, بولے نہیں بتاؤں گا. تو روایتوں میں آتا ہے اتنی زور سے اس نے مارا ہے کہ دیوار پہ جا کے سر لگا. اس کے نیچے اور لکھا ہوا ہے کہ جب وہ نیچے گری نا تو دیوار کے اندر ایک کیل لگی ہوئی تھی, ان کی چھوٹی سی آئرنگ تھی وہ لگی, وہ اٹکی, کان کٹا, اور جب نیچے گری نا تو ایک نوکیلا پتھر تھا, وہ نوکیلا پتھر چبھا, سر سے خون چلا کوئی حالت میں. اب وہ تو دیکھا کہ بچی اب خون ہے تو چلا گیا. اب یہ گئی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس غار میں کھانا لے کر. اب ابو بکر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے, صاحب قربان جاؤ, بتاؤ نا میں اور آپ ہوتے
تو کیا سوچتے پہلے اپنی بیٹی کا حال پوچھتے, بیٹی تو کیسی ہے. انہوں نے فرمایا بیٹا کیا ہوا؟ بولے وہ ابو جہل ملا تھا ملعون, وہ آپ کے بارے میں پوچھا تھا, سب بھول گئے میری بیٹی کو کیا لگا ہے. پوچھتے بیٹا تجھے بتایا تو نہیں نا کہ ہم لوگ کدھر ہیں, بتایا تو نہیں نا. بولے نہیں ابا کیسے بتاتی, اگر بتا دیتی تو صدیق کی بیٹی کیسے کہلواتی. اپنی بچیوں کو بھی لگا ہے. یا یہ کہتی ہے اور اللہ کے نبی یہاں ہاتھ اٹھاتے ہیں, ابو بکر میں نے ہر ایک کا حق ادا کر دیا, تیرا حق ادا نہیں ہو سکتا مجھ سے. یہ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پلنگ پہ بھار لیتے ہوئے چاند ستاروں کو دیکھ کے کہتے ہیں اے عائشہ اتنی نیکی کسی کے پاس ہوگی کیا. اماں عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے مجھے دل میں تھوڑا سا احساس ہوا کہ ابھی اللہ کے نبی میرے ابا کا نام لیں گے, اتنی نیکی ابو بکر کے پاس ہوگی. تو فرمایا یہ اللہ کے نبی اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں. فرمایا اتنی ساری نیکی عمر کے پاس. کس کے پاس ہے؟ عمر کے پاس. تو تھوڑا منہ پہ گم ہو گئے کہ میرے باپ کا نام نہیں آیا, لیکن فرمایا عائشہ یاد رکھ عمر کی زندگی بھر کی نیکی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی وہ ایک رات کی ہجرت کی نیکی کی برابری نہیں کر سکتی, اتنی بڑی نیکی. پھر وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کہا اے امیر المومنین ابو بکر میری ساری نیکی, میری صرف نہیں میرے سارے خاندانوں کی نیکی لے لے ابو بکر, لیکن تیری وہ ایک رات کی نیکی اور وہ تیرے وہ ایک دن کی نیکی جس دن اللہ کے نبی پردہ فرمائے تھے اور تم نے اس سنبھالا تھا ساری امت کو, وہ نیکی دے دے. انہیں یہ ہو نہیں سکتا میں سارے خاندان کی نیکی دے کے بھی اس نیکی کو نہیں پہنچ سکتا. کون عمر؟ اللہ کے نبی فرمانے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر تو ہوتا. اور کتنی بڑی بات فرما دی عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ فرمایا ہے عمر یاد رکھ کہ جب ماں باپ مرتا ہے تو بچے روتے ہیں, بچے مرتے ہیں تو ماں باپ روتے ہیں. اے عمر یاد رکھ جس دن تو مرے گا تا قیامت تک میرا اسلام روئے گا. یہ وہ عمر ہے میرے بھائی دوستوں, 22 لاکھ مربع میں اللہ نے اسلام پھیلایا, لیکن یہ اپنے کام سے کام جانتے تھے. ہاں اتنے زبردست ایسے اکابری, ایسے زبردست صحابہ, ایسے کام کو سمجھنے والے کہ لوگ پلاننگ کر رہے. عمر رضی اللہ عنہ, آخری بات بتا دو آپ لوگوں کو کہ لوگ پلاننگ کر رہے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ ایک کام کرو ان کے امیر المومنین کو ہی ختم کر دو, ان کو ختم کر دو تو سارا قصہ ختم ہو جائے. تو ایک بڑے زبردست چالاک آدمی کو جس کو میں اور آپ کہتے ہیں چھترپتی, ایک بڑے چھترپتی آدمی کو بولے مشورہ کیا اس کو لاؤ. بولے ہاں یہ مار سکتے ہیں. بولے اچھا ٹھیک ہے میں مار دوں گا, کیا دیں گے؟ بولے یہ تیری یہ جو دکھ رہا ہے نا محل تیرا, یہ بادشاہیت تیری, تو لے لینا. بولے ٹھیک ہے وعدے میں پکا. بولے ایک دم پکا. اب یہ گئے ہیں اور مدینہ میں پہنچے ہیں, عمر رضی اللہ عنہ کے مسجد کے پاس پہنچے ہیں تو لوگوں سے کہا تمہارا امیر المومنین کا محل کدھر ہے؟ تو لوگوں نے صحابہ نے کہا ہمارے امیر المومنین کا محل نہیں ہوتا, ہمارے امیر المومنین کا محل دل ہوتا ہے, اس میں اللہ رہتا ہے, کوئی محل نہیں ہوتا. بولے کہاں ہیں؟ بولے فلاں جگہ گشت کر رہے ہیں, ابھی ظہر میں گئے ہیں, ظہر کے بعد آئیں گے, نماز پڑھیں گے اور نماز پڑھنے کے بعد وہ جو سامنے جھاڑ دکھ رہا ہے نا وہاں پر جا کے عصر سے پہلے تک آرام کریں گے. بولے اچھا ٹھیک ہے. اب اس نے سوچا یہی اچھا پلان ہے, یہیں ان کو میں جو بھی کروں گا کر سکتا ہوں. تو یہ گئے ہیں, وہ جھاڑ کے اوپر جا کے بیٹھ گیا. اب جیسے جا کے بیٹھا ہے تو امیر المومنین کو آتے ہوئے دیکھا, ایک اینٹ پڑی ہوئی ہے, پتھر پڑا ہوا ہے, اس کے اوپر امیر المومنین لیٹ گئے. اور لیٹ کے اب تھوڑا لیٹے ہوئے تھے, ملفوظات میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آدمی کہتا ہے میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے محل میں گیا, بڑے بڑے بادشاہوں کی سلطنت دیکھی, فوج دیکھی, اس کو دیکھا, میرا دل کبھی نہیں گھبرایا. یہ کون سی ہستی ہے, میں جتنی بار دیکھ رہا ہوں میرا آنکھ کانپ رہا ہے, یہ ہے کون؟ بولے جو بھی ہو میرے نظر میں تو مجھے بس سلطانیت, میرے کو میری بادشاہیت چاہیے. یہ اترا ہے کھنجر لے کے نیچے مارنے کو, سامنے سے جنگل سے شیر بھاگتا بھاگتا ہے اور بھاگتے بھاگتے آئے. کتابوں میں لکھا ہے امیر المومنین کے پیر کے پاس جا کے بیٹھ گیا. امیر المومنین تھوڑی دیر کے بعد نیند سے اٹھے, یہ اٹھ کے بیٹھے ہیں, شیر دیکھا, یہ اٹھ گئے, چلا گیا. اب یہ جا رہے تھے مسجد میں, اس نے رکا دیا. بولے امیر المومنین رک جاؤ, میں ایسے ایسے پلان کے ساتھ آیا تو آپ کو مارنے کے لیے, لیکن آج ایک بات جان لیا کہ آپ اللہ کے مدد میں لگے ہوئے اور پوری کائنات کو اللہ نے آپ کی مدد میں لگا دیا. پوری کائنات سب کا آپ کو غلام بنا دیا, تو آپ کو کوئی مار نہیں سکتا, آپ کو کبھی زوال نہیں آ سکتا. میرے بھائی دوستوں کو یہ کیوں تھا؟ کیونکہ یہ دین کے مددگار تھے. میں اور آپ سے بھی مددگار ہے. میں اور آپ دین کے مددگار نہیں بنیں گے. اپنی نماز, اپنی زکوٰۃ, اپنی روزہ, یہ تو میں اور آپ عابد بن جائیں گے. اللہ کا وعدہ دین کے مددگاروں کے ساتھ ہے. اب دین کا مددگار کیسے بنیں گے؟
دین کا مددگار بنیں گے اللہ سے مانگ کر، اللہ کے راستے میں نکل کر کے۔ جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو احساس پیدا ہوگا کہ یا اللہ میں نے اتنی زندگی کہاں ملی۔ لوگوں کی 2 دفعہ آنکھ کھلتے ہوئے دیکھے، حضرت فرماتے ہیں کہ بولے ایک تو جب موت کا وقت تھا آخری، اس وقت اس کی آنکھ کھلی کہ میں نے زندگی کہاں لگا دی، اور ایک جب اللہ کے راستے میں بیٹھ کے تعلیم کے حلقے میں دیکھا ہے اپنی آپ کو کہ میرے ایمان کا ذوق، یقین کا ذوق کتنا کمزور ہے، وہاں اس کو احساس پیدا ہوا کہ میں نے کتنی دیر کر دی۔ اب یہ اللہ کے راستے میں نکل کر کے اب اللہ، مولانا یونس پونا والے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس کام کی ابتدا دیکھو کتنی زبردست ہے۔ اس کام میں یہ ہے کہ کل تک کہ جو اپنی بے دینی پہ نہیں روتا تھا، اللہ کے راستے میں اٹھ کے، اللہ کے راستے میں نکل کر کے راتوں میں اٹھ کر دوسروں کی بے دینی پہ رونے والا بن گیا۔ اب یہ دوسروں کی بے دینی پہ رو رہا ہے، اللہ کی قسم اللہ کا ضابطہ ہے کہ اگر تو دوسروں کے لیے رو رہا ہے نا، پہلے تجھے دوں گا بعد میں دوسرے کو دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے کسی بھائی کے لیے کہ اللہ فلاں میرا بھائی بیمار ہے، یا اللہ ایگزامپل ایکسیڈنٹ یا کچھ بھی ہو گیا، یا اللہ اسے ٹھیک کر دے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کا خلاصہ ہے پیچھے ایک فرشتہ کھڑا ہے کہتا ہے آمین، اور صرف آمین کہہ کے چپ نہیں بیٹھتا ہے، اللہ سے کہتا ہے یا اللہ جس بیماری سے یہ اپنے بھائی کی بچانے کے لیے کہہ رہا ہے، یا اللہ اس بیماری میں اس کو کبھی مبتلا نہیں کرتا۔ کتنا بہترین تحفہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اپنے بھائی کے لیے سب سے بہترین تحفہ اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرنا۔ میں اور اس کے پیٹھ پیچھے دعا نہیں کر رہے، میں اور آپ اس کے منہ پہ تعریف کر رہے، پیچھے تعریف پیچھے کرنا تھا، اور بدگمانی نہیں، اس کی اصلاح کے لیے اس کے منہ پہ بولنا چاہیے۔ اور اسی لیے دعا کرتے کرتے مجھے اور آپ کو اس اللہ تک پہنچنا ہے۔ آپ سمجھو کہ میرے اور آپ کو دعا مانگنے کا بھی ٹائم نہیں، ارے دعا عبادت ہے۔ حضرت فرما رہے تھے دعا عبادت ہے، یہ دعا سے کیا ہوگا، اس کام سے کیا ہوگا، اس کام میں لگ کے کیا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کر دیا، یا اللہ ذرا مجھے بتانا میں تو کتنا ضدی، میں کتنا جلال والا، اور نبوت سے پہلے ایک کو بولے میں نے بھید کو تو وہیں ختم ہو گیا تھا، اللہ مجھے نبی کب بنایا، کیوں بنایا، کیسے بنایا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی، نبوت سے پہلے آپ کیا کرتے تھے، بولے بکریاں چراتا تھا، بولے تجھے ایک دفعہ پتہ ہے تیری ایک بکری تیرے ریوڑ سے نکل کے بھاگی ہے، بولا یا اللہ پتہ ہے، بولے وہ تیرے آگے آگے تو اس کے پیچھے پیچھے، وہ پتریلی راستے میں تو بھی پتریلی راستے میں، وہ کانٹے میں بھاگ رہی تو بھی کانٹے میں بھاگ رہا، موسیٰ تیرے دل میں ایک خیال آ رہا تھا اس وقت، بولے یا اللہ ہاں خیال تو، بولے بتا، بولے اللہ تو جانتا ہے، اور اس سے ما فی الصدور ہے، تو دل کے بہت کو جانتا ہے، دل میں ارادہ آنے سے پہلے اس چیز کو جانتا ہے۔ بولے نہیں موسیٰ تو بتا، فرمایا یا اللہ میرے دل میں تو خیال یہ تھا، اب میرے ہاتھ میں آئے گی نا اس کی گردن مروڑ دوں گا میں، کتنا مجھے زخمی کر دی پتھر میں کانٹے میں۔ بولے جب وہ تیرے ہاتھ میں آئی تو نے کیا کیا، بولے یا اللہ میں نے اس کے پیر دبایا، اس کے کانٹے نکالا، اور کہا تو موسیٰ کا خیال نہیں کرتی، اپنا تو خیال کر دیتی، دیکھ کتنا زخمی کر دی اپنے آپ کو۔ اللہ فرما رہے موسیٰ تیری اس ادا پہ میں نے تجھے نبی بنایا۔ بتاؤ بکری کو جنت اور جہنم ہے، لیکن حضرت فرما رہے تھے کہ جس کے اوپر جنت اور جہنم نہیں، اس کے لیے صلہ رحمی کرنا، اس کے لیے دل کو نرم کرنا۔ اللہ نبوت دے رہا، مجھے اور آپ کو تو نبوت کا کام پہلے ہی دے چکا ہے کہ تم جاؤ، اور تمہارے اندر صلاحیت دے دی کہ تم نبیوں والا کام کرو، اور ایسا مانگو گے اللہ سے کہ تمہاری دعا ہاتھ اٹھے گا اور عرش پہ قبول ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے، آخری بات، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھ لیا یا اللہ ذرا بتانا میری قوم کا سب سے بدترین انسان، سب سے گیا گزرا انسان، سب سے نافرمان انسان کون ہے یا اللہ؟ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ کل ایک چوراہے پہ جو پہلا آدمی آئے گا نا، تم جا کے چوراہے پہ کھڑے ہو جاؤ، وہ چوراہے پہ جو پہلا آدمی آئے گا وہی میرا نافرمان، میں بڑی نفرت کرتا ہوں اس سے، وہ تیری قوم کا سب سے بڑا میرا نافرمان انسان ہے، گنہگار انسان ہے۔ گئے کھڑے ہوئے تو ایک آدمی آ رہا ہے، ٹھیک ہے چلے گئے، پھر سوال کیا اللہ سے یا اللہ گنہگار تو دکھا دیا، جہنمی تو دکھا دیا، ایک کام کرنا اللہ ذرا تیرا فرما بردار بھی دکھا دے، جنتی بھی دکھا دے۔ اللہ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، کل واپس چوراہے پہ کھڑے ہو جانا، صبح میں جو پہلا شخص آئے گا نا وہی ہے جنتی، وہی میرا فرما بردار۔ فرمایا اللہ ٹھیک ہے۔ اب گئے تو وہی آدمی آ رہا ہے جو کل تھا، تو وہی آدمی آ رہا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئی، یا اللہ کل تو اسے جہنمی نافرمان، آج جنتی فرما بردار کیسے ہو گیا؟ اللہ فرما رہے موسیٰ جب یہ کل آ رہا تھا نا چوراہے سے، بات صحیح ہے، کل جہنمی تھا اور نافرمان تھا، یہ کل جب آ رہا تھا نا تو اس کے ساتھ میں اس کا بیٹا بھی ساتھ میں تھا، انگلی پکڑ کے چل رہا تھا اور پتھر سے کھیل رہا تھا، اور پتھر سے کھیلتے کھیلتے اپنے باپ سے پوچھ بیٹھا یہ آپ ذرا بتاؤ تو یہ پتھر سے بھی کوئی بڑی چیز ہے کیا؟
فرمایا بیٹا دیکھ سامنے پہاڑ ہے، یہ اس سے بڑی ہے۔ بولے ابا پہاڑ سے کوئی بڑی چیز ہے؟ بولے بیٹا زمین بڑی ہے۔ بولے زمین سے کوئی چیز بڑی؟ بولے سورج بڑا۔ سورج سے؟ بولے ستارے۔ بولے ستارے سے؟ بولے سیارے۔ بولے سیارے سے کچھ بڑا؟ بولے اللہ کا آسمان بڑا۔ بولے آسمان سے کچھ بڑا؟ بولے اللہ کا عرش بڑا۔ بولے اللہ سے عرش سے کچھ بڑا؟ بولے اللہ کی کرسی بڑی۔ بولے اس سے بھی کچھ بڑا ہے؟ اللہ سے کرسی سے بھی بڑا کچھ ہے؟ فرمایا نم آنکھ تھی، آنکھ میں تھوڑی نمی آئی۔ فرمایا اللہ کے عرش سے بھی بڑی ایک چیز تیرے باپ کے گناہ ہے۔ کیا فرمایا؟ تیرے باپ کے گناہ ہے۔ تو بڑی معصومیت سے اس بچے نے پوچھا ابا تو پھر تمہارے گناہ سے بھی تو کوئی بڑی چیز ہوگی نا؟ فرمایا روتے ہوئے آنکھ میں آنسو آ گئے، فرمایا ہاں میرے گناہ سے بھی بڑی چیز ہے، وہ اللہ کی رحمت ہے، وہ رب چاہے تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرما رہے موسیٰ علیہ السلام سے، اس کے وہ 2 آنسو ٹپکنا مجھے اتنا محبوب لگ گیا کہ میں نے اس کو جہنم میں سے ہٹا کے جنت والوں میں یہ کب پتہ چلے گا کہ میرا اور آپ کا اللہ اتنا رحیم اتنا غفور ہے، اللہ کے راستے میں نکلنی چاہیے۔ اس لیے میرے بتاؤ کہ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں کہ کون کون تیار ہے اپنی زندگی کو تبدیلی کر؟ اللہ کی قسم اتنا بہترین کام، اتنا زبردست کام کہ لوگوں کی زندگی میں انقلاب آ چکا ہے اس کام سے، ایسا انقلاب آیا ہے کہ میں اور آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ ہماری مرکز کی جب ڈاکٹر صاحب گئی تھی پونا، اب پونا تو آپ لوگ گئے ہو گے، سوارگیٹ ایک کر کے ہے، وہاں سوارگیٹ کے پاس ایک آدمی ہے ST ڈرائیور۔ اب یہ تو تبلیغ والے بیچارے اللہ ان کو جزائے خیر دے، چندہ لیتے نہیں، پورا بندہ ہی نہیں کہ چلے جاتے۔ اب یہ گئے ہیں، دیکھے ہیں کہ مسلمان ڈرائیور ہے، اب تو اس کے پاس جا کے ملاقات کریں گے۔ اب اس کی ملاقات کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو سامنے سے مینیجر آیا اور ٹیکا لگا ہوا، چاول لگے ہوئے۔ اب اس نے دیکھا، آیا، بولے یار یہ تو اچھے لوگ دیکھ رہے ہیں میرے کو، داڑھی ٹوپی والے، یہ بھی آگے کھڑے ہو گیا اور بات سننے لگا۔ تو اس نے بولا کہ بولے بھائی نہیں میں بھی اللہ کے راستے کو جانے دو، اللہ کے راستے میں۔ بولے نہیں میں نہیں آ سکتا، بولے میں ST ڈرائیور ہوں، میرے اوپر 60 لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ مینیجر نے بھی بولا ارے اس کو لے کے چلے جاؤ۔ بولے چھٹی؟ بولے میں چھٹی دیتا ہوں۔ بولے پیسے؟ بولے میں پیسے دیتا ہوں۔ اس کمبخت کو سمجھاتا ہوں تیرے اوپر 60 لوگوں کی ذمہ داری ہے اور ہمیشہ چلاتا بھی ہے تو، اور جاؤ اس کے گھر پہ جا کے تھوڑا دیکھو، اس کے 2 بچے ہیں، دونوں کے پاس کپڑے نہیں، اور اس کی بیوی لوگوں کے گھر پہ جا کے برتن کپڑا کرتی ہے، جو پیسہ آتا ہے اس سے بھی چھین کے پیتا ہے، جاؤ اس کو لے کے جاؤ تم، میں چھٹی دیتا ہوں۔ اب بولے بھائی کیسا کیسا کر کے اس کو اللہ کے راستے میں لے کر گئے ہیں۔ وہاں والے کارگزاری مرکز میں آ کے سنا رہے تھے، پونا والے، فرمائے جب ہم لوگ وہاں پر گشت کر رہے تھے نا، یہ جب چلے سے ریٹرن آیا ہے اور آ کے پہلی کمائی، جب کام پر جا کے پہلی کمائی بیوی کے ہاتھ میں رکھا ہے تو بیوی کے آنسو طاری ہو گئے۔ اور جب گشت کر رہے تھے نا تو اس نے دیکھی کہ گشت کی دعوت آ رہی تھی کہ بھائی لوگ ایک دوسرے کو دعوت دے رہے تھے، تو اس نے آواز دی امیر صاحب 1 منٹ، اور پردے کی آڑ میں اور اپنا ہاتھ اٹھائیے اور کہتی ہے امیر صاحب آج اس گھر سے بھی دعا لے کے چلے جاؤ، اس گھر میں اللہ نے اس کام کی ایسی برکت کر دی کہ میرا وہ کھویا ہوا شوہر مجھے مل گیا، میرے کھوئے بچے کو اس کا باپ مل گیا۔ اللہ تمہاری آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، یا اللہ تمہاری ان کی ہر جگہ سے حفاظت کرے۔ دعائیں ہیں، بیان سے نہیں، تقریر سے یہ کام نہیں پھیل رہا، ان آنسوؤں سے پھیل رہا ہے۔ تو میرے بھائی دوستوں بتاؤ کہ میری اور آپ کی بھی کسی کی کارگزاری